अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस। और मैंने सोचा कि आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पीड्स मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन से। तो हम उनसे मुलाकात करने के लिए उनके क्लिनिक की तरफ जाएंगे। उनका क्लिनिक जो है वो मेरे घर से बहुत दूर है। उनका क्लिनिक है जी गढ़ी शाहू में, क्वीन मैरी कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो इस वक्त मैं अपने घर में हूँ, यहाँ से निकलने लगा और मैंने आज जाना है और आपकी मुलाकात करवानी है प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन से। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं ये अपने घर के बिल्कुल जो है ना गैराज में आ गया और ये मैंने अपना हेलमेट भी उठा लिया और अपनी मोटरसाइकिल मैं पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ और इस मोटरसाइकिल पर बैठकर मैं गढ़ी चौक की तरफ चलूँगा प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन साहब की क्लिनिक में, ताकि आज आपसे उनसे मुलाकात करवा सकें। और ये देखिएगा, ये है मेरी मोटरसाइकिल जिस पर बैठकर मैंने डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन साहब को मिलने उनके क्लिनिक में जाना है। तो मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमारा सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है। और इस वक्त हम हैं जी हाफिज टाउन फ़ेज़ 2 में और यहाँ से हम निकल कर जाएंगे अपने आज के मेहमान को मिलने के लिए, बल्कि हमारे लिए वो आज होंगे मेज़बान। और उनसे हमने बातें करनी है, बहुत सी बातें करनी है हेल्थ के हवाले से और बच्चों की हेल्थ के हवाले से। तो मेरे साथ देखते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मोटर स्टार्ट कर ली है और मैं अब निकलूँगा और यहाँ से मैं चलता हुआ सिर्फ फाइनली तरफ जाऊँगा। मेरे ज़्यादा नहीं आएगा, उसके बाद मेरे घर आएगा। उसके बाद फिर मैं फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ शहर की तरफ चलाना है। चलते चलते पहुंच चुका हूँ जहाँ हॉस्पिटल रामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सामने। और ये वो रोड है जिस रोड पे मैं जाऊँगा सीधा आगे की जानिब। तो यहाँ से मैं पहुंचूंगा कलमा चौक और कलमा चौक से एक रास्ता नहर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता सीधा जाता है, लेकिन मेरे बैठी चौक से होता हुआ सीधा मैं पहुंचूंगा पहले बहुत वाली प्रदूषण और वहाँ से मैं फ्रंट करूँगा जहाँ आएगा और बारिश जहाँ से होता हुआ जगह से होता हुआ मैं पहुंचूंगा जल्द चाहूँ लॉ प्रेस क्लब के सामने। और लॉ प्रेस क्लब के सामने पहुंच करके मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आप भी देखते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। ये देखिए मैं आपको चलने लगा हूँ इस रोड को।
मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ शिमला पहाड़ी की तरफ, और ये हैदर भाई जो है ना मुझे रास्ते में मिल गए हैं। हैदर भाई कहते हैं कि जी मैंने भी ख्वाजा साहब की तरफ उनके जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ जी। आप भी कह रहे हैं कि जी ख्वाजा अमजद साहब की तरफ आपने ख्वाजा साहब को मिलके आना है। चलते हैं, चलें इकट्ठे चलते हैं चलें। बैठे। ये हमने हैदर साहब को भी अपने साथ बिठा दिया जी मोटरसाइकिल पे। हम दोबारा मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे। हैदर साहब ये हेलमेट पकड़े ना होगा जी जी। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। ये अब हम यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। मैं पहुंच गया हूँ गढ़ी चाव लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन के क्लिनिक में, और ये क्लिनिक का रास्ता है और मैं क्लिनिक के अंदर जा रहा हूँ और आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी मुलाकात किससे होती है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं फरूक भाई जो डॉक्टर साहब के साथ होते हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब किधर हैं, उनसे हमें मिलना है। तो ये फरूक साहब भाई बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। क्या हाल है फरूक भाई आपका? आप ठीक है बिल्कुल? तो ये तो बताएं डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? क्या हाल है आपका? ठीक है आप? डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं। हमें डॉक्टर साहब से मिलना है और उनका इंटरव्यू करना है, और आपसे हमने चाय भी पीनी है। आप चाय पी रहे हैं तो आप हमें भी चाय पिलाएंगे। मिलेगी क्या? क्या है जी? ये फरूक भाई थे, और उसके बाद हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। और ये देख रहे हैं आप कि बिल्कुल डॉक्टर साहब की क्लिनिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और ये डॉक्टर साहब की क्लिनिक का एंट्रेंस है जी, जहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे और जाके प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन साहब से हम बात करेंगे। और ये क्लिनिक का अंदरून हिस्सा है जहाँ से हम अंदर जाएंगे और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम ख्वाजा अमजद हसन साहब के क्लिनिक में अंदर आ चुके हैं, और इस वक्त हम ख्वाजा अमजद साहब के कमरे में आ गए। सर क्या हाल है आपका? आप ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है सर आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। आज हमने आपको अपनी क्लिनिक में पकड़ लिया और हमने आपसे बातें करनी है आज, और हमने आपसे गुफ्तगू करनी है, और हमने आज ये जानने की कोशिश करनी है कि बच्चों के कौन कौन से अमराज हो सकते हैं। मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, तो पानी और जो है खुराक बड़े थोड़े बच्चे इस्तेमाल करते हैं। छोटे नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ज़चगी से साथ रिलेटेड होती हैं, चाइल्ड बर्थ के साथ रिलेटेड है, और उनका बहुत सारा अहम ताल्लुक माँ की बीमारी से भी होता है। अगर माँ हेल्दी होगी, उसमें कुछ बीमारियाँ अगर ज़चगी के दौरान हैं, उसमें फिर जो है वो कुछ बच्चों में भी माँ के ज़रिए ट्रांसमिट होती हैं बीमारियाँ। वैसे पैदाइश के बाद बच्चों में निमोनिया कॉमन होता है, फिर बच्चों में जिसे कहते हैं इन्फेक्शन, जिसे सेप्सिस बोलते हैं, क्योंकि चूँकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, वो माँ के पेट में, तो माँ की तरफ से उनको सारी प्रोटेक्शन मिल रही होती है, और बच्चे ने तमाम माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट लाइफ में आता है, तो इधर जरासीम भी होते हैं, और उसका भी इम्यून सिस्टम जो हमारा लड़ाई करने का या मुदाफ़अत का सिस्टम है, अभी वो उतना डेवलप नहीं होता, वो टाइम लेता है। तो माँ से ही जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उसको ट्रांसफ़र होते हैं एंटीबॉडीज, उन्हीं पे सर्वाइव करता है। तो यही समझ लें कि वो
جو ہے جراثیم ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بچہ ذرا ویک ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے کافی احتیاط اور نگہداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے اسے موسم کے اثرات سے موسم ساتھ سے جانا پڑتا ہے. جی ہاں، جیسے بہت سردی ہے تو اس کو پراپر انتظام کرنا پڑتا ہے، اسے لپیٹنا پڑتا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے ماں اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھے، پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھے، اس کی گرمائش ٹرانسمٹ ہوگی. گرمیوں کا موسم ہے تو ہم اب زیادہ گرمی محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اے سی چلاتے ہیں ہم فوراً. اور اس بچے کا بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس کو ہم بالکل ڈائریکٹ ایکسپوجر نہ اے سی کے سامنے رکھیں، اور اس کا نارمل سا ٹیمپریچر رکھنا چاہیے تاکہ جو بڑے بھی اور بچے بھی اس میں رہ سکیں. اور کوشش کریں کہ جن لوگوں کو نزلہ کھانسی زکام ہے وہ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ تو اگر ایک کمرے میں رہیں گے تو وہ چھینکنے سے، کھانسنے سے یہ سب بیماریاں پھیلتی ہیں. بھائی صاحب آپ بات کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے پیدائشی بچوں میں بیماریوں کے حوالے سے. آپ نے بتایا کہ پیدائشی بچوں کو سب سے پہلے جو بیماری ہو جاتی ہے وہ نمونیا یا ڈبل نمونیا کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کا پیلیا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑی اہم بیماری ہے بچوں میں. ایسا ہے کہ کچھ جراثیم جو پہلے 3 دن میں ہے نا، وہ بچے کو اگر انفیکشن ہو اسے ہم ارلی آنسٹ سیپسس کہتے ہیں. وہ زیادہ تر ماں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے بچے میں، یعنی کہ ماں کو اگر کوئی پیشاب کی انفیکشن ہے یا ماں کے پیٹ میں جس تھیلی میں بچہ ہوتا ہے اگر وہ تھیلی میں بریک ہو جائے تو اس کے ذریعے تھوڑا سا ماں کو جیسے عام زبان پہ اگر پانی پڑنا شروع ہو گیا، ٹانگوں پہ پانی محسوس ہوتا ہے تھیلی کا، تو جیسے وہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے اسی طرح جراثیم اس تھیلی کے اندر جا سکتے ہیں تو وہ بچے کو انفیکشن کر سکتے ہیں. کلوریامنائٹس کہہ دیتے ہیں. کچھ جراثیم ایسے ہیں جیسے ماں کا جینیٹل ٹریکٹ کی انفیکشن ہے، ہرپیس ہے، کچھ اور ہے. وہ بیماریاں جو ہے ماں کے ذریعے اس کو لگتی ہیں. پلس جو ہم ہینڈل کرتے ہیں بچے کو اس وقت جو عملہ بہت ساری ہماری آپ کو پتہ ہے ڈلیوریز تو ابھی بھی گھروں میں ہوتی ہیں، دائیوں کے ذریعے ہوتی ہیں، اور جو ہمارے دیہی علاقے ہیں سب کی رسائی تو نہیں ہے اسپتالوں تک، اور اسپتال ہینڈل بھی نہیں کر سکتے اتنی کیپیسٹی، تو اس وقت بھی جراثیم ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. خاص طور پہ احتیاط تو بہت تھوڑی سی ہے، صرف ہم نے وہ صاف کپڑا مہیا کرنا ہے، کاٹن مہیا کرنی ہے، گرم پانی مہیا کرنا ہے، اور جو سیزرز اور کوئی نائف ہے یا جو کارڈ کو کاٹنے کے لیے کلیمپس ہوتے ہیں جو دھاگا ہے ان کے ذریعے انفیکشن جائے گی، یا جو ہینڈل کر رہے ہیں لوگ اس برتھ میں ان کے گلوز پہنے ہوں اور ان کے ذریعے جائیں گے، وہ موسٹلی بچے کو انیشلی جاتے ہیں. اس کے بعد اگر بچہ کسی وجہ سے اس کا سانس ٹھیک نہیں بحال ہوتا تو اس کی وجہ سے داخل رہتا ہے، بچہ سانس لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اثرات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر وہ ہاسپٹل کسی وجہ سے رہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ بچوں میں جو پیلیا ہوتا ہے 50 سے 60% بچوں کو نارمل ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا لیور اتنا ڈیولپ نہیں کیا ہوتا اور ابھی اس کا ایک کانجوگیشن ہوتی ہے جگر میں، تو اتنا لیول اس کا اچھا طریقے سے نہیں ہوتا. تو 50-60% بچوں کو دوسرے تیسرے دن یہ کام ہوتا ہے، یہ پیلیا جسے بولتے ہیں پیدائش کے جی، اور 7-8 دن پہ نارملی 10 دن پہ وہ خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اگر پیلیا پہلے دن ہی اگر نمودار ہو جائے، اگر بچے کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جائے یا اس کا رنگ پیلا پڑ جائے، کیونکہ نارملی جو جرخان ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے اس کے بعد یہ بیلیروبن بنتا ہے، تو اگر بچے کا رنگ بھی پیلا ہونا شروع ہو جائے یا اس کا پیلیا ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ماں اور بچے کا بلڈ گروپ کو فرق ہو، جیسے ایبیو یا ماں نیگیٹو ہے اور بچے کا او پازیٹیو ہے. تو بچے کا نارملی تو قدرت بچا کے رکھتی ہے کہ بچے دانی میں ماں اور بچے کا بلڈ گروپ نہ ہو، لیکن جتنا اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے ان کی جو ویسلز قریب ہوتی ہیں، اگر تھوڑا بہت بھی سینسٹائز ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر وہ زیادہ بچوں میں ہو جاتا ہے. پھر کچھ اور چیزیں آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ بتائی ہے، یہ آپ نے دیکھنے والوں کو بھی اس بات کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سے دوبارہ کہلواتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا ہے کہ بلڈ گروپ کے حوالے سے بچے کا بلڈ گروپ کون سا ہونا چاہیے. فرض کیا باپ کا اے ہے، ماں کا بی پازیٹیو ہے، باپ کا اے پازیٹیو ہے، اب بچے میں کون سا گروپ آئے گا تو وہ طاقتور رہے گا؟ اصل میں طاقتور تو نہیں، کمپیٹیبل امیون سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں نا اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو گروپ اے ہے اس میں بی کے اگینسٹ اینٹی باڈیز ہے، ٹھیک ہے، اور جو گروپ بی ہے اس کے میں اے کے اگینسٹ اینٹی باڈیز. اسی طرح جو او ہے اس میں اے اور بی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اے بی ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے.
تو جب او بلڈ گروپ ہوگا اگر ماں کا تو بچے کا اے ہوگا، چونکہ والد کی طرف سے یا بی ہوتا ہے، تو اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ جب دونوں ایک جیسے کمپیٹیبل نہیں، جیسے ہم وہ ایک سلائڈ پہ رکھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں نا بلڈ گروپ، تو جب ان کو مکس کریں گے تو وہ ایک دم ڈیزالو نہیں ہوگا، وہ ریئیکٹ کرے گا، تو اس کا مطلب کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جیسے آپ سمجھیں گے کہ وہ اس کو دشمن سمجھے گا، اس میں اینٹیجنز ہیں جو جا کے ریئیکشن کروائیں گے، اور جب ریئیکشن زیادہ ہوگا تو خون کے خلیے ٹوٹیں گے، اور جب وہ خون کے خلیے ٹوٹیں گے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا تو بلی روبن بڑھے گا، جس کی وجہ سے یرکان ہوگا۔ کی طرف اسی طرح نیگیٹو اگر ماں کا بلڈ گروپ ہے تو اس صورت میں تو ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کو ہر ڈیلیوری پہ وہ اینٹی ڈی کا ٹیکہ لگتا ہے، وہ تقریباً 10-12 ہزار کا ٹیکہ ہے، کیونکہ وہ اگلی پریگنینسی کے لیے اس کو بچاتا ہے، اگلی پریگنینسی اگلے بچے کو اور ماں کو بھی۔ اگر وہ نہ لگائیں تو وہ کافی ماں کے لیے بھی مسئلہ کریٹ کر جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ میں دیکھ رہا تھا آپ کچھ نمبرنگ کر رہے تھے پیلیا کے حوالے سے، باہر میں نے آپ کو دیکھا، آپ بچے کو دیکھ رہے تھے، ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے کہ اتنا پیلیا، یہ نمبرنگ کی گریڈنگ کی کیا سسٹم ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جی کہ بڑوں میں ہمیں اکثر لوگ کمپلین کرتے اور اس کو آپ سن لائٹ میں کیوں دیکھتے جی، ایسا ہے کہ جو ہماری یہ جو ہے نا سن لائٹ، اس میں ہمیں جو ہے بالکل کلیئر نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہماری لائٹ ہے نا کمرے کے اندر، یہ تھوڑی سی یلو اسٹینج ہوتا ہے اس میں، اس میں یلوشنس زیادہ لگتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے پیلے کپڑے پہنے ہو، اورنج کپڑے پہنے ہو اندر کا، اس کا شیڈ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو سن لائٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو جب ہم تھوڑا سا پریس کرتے ہیں تو نارملی اسکن کو پریس کریں گے تو اس کو پنک ہو جانا چاہیے، لیکن جب پیلیا ہوگا جب اسے ہم پریس کر کے چھوڑتے ہیں تو وہ یلو ٹینج چھوڑ پیلا ٹینج چھوڑتی ہے۔ ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی مائیں کہیں گی جس کی آنکھیں ہیں، چھوٹے بچوں کے عموماً آنکھیں نہیں دیکھتے، بڑوں میں جیسے ایڈلٹس ان میں 3-2.5-3 کے اوپر جب ہو تو آنکھوں پہ سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن اور علامتیں بھی آتی ہیں ان میں، بھوک نہیں لگتی اور پتلی کا ہونا، الٹیاں آنا، پیٹ میں درد ہونا۔ لیکن چھوٹے بچے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگر چہرے تک ہے تو وہ اسے ہم 5 لیتے ہیں، 5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یعنی کہ اگر چہرے تک جہاں پہ چہرے تک 5 ہوگا۔ ہاں جی۔ پھر اس کو اگر چہرے سے جب پیٹ تک اگر آ جائے گا تو پیٹ تک آ جائے گا، ناف سے نیچے تک، تو اس کو تقریباً 10 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویری کرتا ہے یہ بچے کی عمر، بچہ اگر پری میچور ہے تو اس میں اور ویلیو ہوگی، اور اسی طرح اگر فل ٹرم ہے اور بچے کے وزن پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے کا گڈ سائز بیبی ہے تب بھی یہ ویری کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس چارٹس اور گراف موجود ہوتے ہیں جس میں یہ بچہ سیف رینج میں۔ اسی طرح بچے کی اگر پیٹ سے نیچے آ جائیں ٹانگوں تک، اگر ٹانگوں تک نیچے تک آ جائے جو ہے ہمارے جو ہے اینکلز تک یا ٹخنوں تک، اس کو 15 لیتے ہیں، اور اگر بچے کے ہاتھوں اور پیر کے تلووں تک آ جائے تو وہ 20 آتا ہے، 20 اور ابو۔ سو 20 اور ابو از الارمنگ، اور خاص طور پہ جتنا بچہ چھوٹا ہوگا ارلی ایج میں اس لیے اتنا زیادہ یہ ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں میں جو ہے اتنا رسکی نہیں ہوتا کہ وہ انکانجوگیٹڈ بلیروبن جو ہے نا وہ بلڈ برین بیریئر نہیں بنا ہوتا، تو وہ کراس کر جاتا ہے، وہ کراس کر کے تو دماغ پہ اثر کرتا ہے، اگر دماغ پہ اثر کرتا ہے تو اسے ہم کرنکٹرس بولتے ہیں، جو کہ بچوں میں ذہنی آگے جو نشوونما نہیں ہونے دیتا۔ تو کچھ ایک خاص قسم کے بچے سیربرل پالسی کے بھی اس کی وجہ سے جو جرخان کی وجہ سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو ہمیں اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ پہلے ہم فوٹو تھراپی سے کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر نہ ہم سے وہ کم ہو رہا ہو ڈبل فوٹو تھراپی، تو پھر اس بچے کا خون تبدیل کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں سے نکل جائیں اور بچے کو ہم یرکان سے بھی بچا سکیں اور اس کے جو مضر اثرات دماغ پہ ہیں اس سے بچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ایک سوال ہے، اس کا جواب ضرور ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں اور قدرتی طور پر سانس لے گا، جو اس ماحول میں آئے گا اور آگے سے اسے جو وائرس لگیں گے سانس کے ذریعے انجیکٹ کرے گا کچھ، وہ کیا اس میں کیا سائنس ہے اور وہ کیسے بچتا ہے؟ ایسے ہے جی، ایک تو میں آپ کو یہاں درست کر دوں کہ بچہ سارے کام کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، جی سانس نہیں لیتا، اچھا، اس کے پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے، فلوئڈ فیلڈ ہوتا ہے، وہ جو ماں کے جو ہے نا پلسنٹا یا ناڑو کے ذریعے اس میں بلڈ ویسلز جا رہی ہیں، 2 آرٹریز ہوتی ہیں اور 1 وینز ہوتی ہیں، وہ جو آکسیجن بھی ماں سے جا رہی ہے، بلڈ بھی جا رہا ہے، سارے نیوٹرینٹس جا رہے ہیں،
اور بلڈ کا بھی نظام فرق ہے ہارٹ کا نا. ٹھیک ہے. کچھ اس میں ایک دو ایڈیشنل ماں کے پیٹ کے لیے فیٹس کے لیے کچھ چینلز بنے ہوتے ہیں جس میں کیونکہ ماں کی پیٹ میں پھیپھڑے تو کام نہیں کرے. پھیپھڑے کا کام ہے آکسیجن سپلائی کرنا اور وہ آکسیجن جاتا ہے بلڈ میں اور وہ بلڈ جو ہے وہ باقی سارے باڈی کو سپلائی کرتا ہے. اسی طرح جو آکسیجن کے بغیر جو استعمال کیا ہوا بلڈ ہے وہ اکٹھا ہو کے اسی طرح بلڈ کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے اور پھر وہ باڈی کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو چونکہ جب بچہ پہلی دفعہ سانس لیتا ہے تو اس وقت قدرت کا یہ اتنی خوبصورت نظام ہے کہ ود ان سیکنڈس جو پھیپھڑے بھرے ہوتے ہیں جی جی فلوئڈ سے وہ جو اگر ہم ایکس ریز لیتے ہیں ود ان سیکنڈس تو وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور اس میں آکسیجن آتی ہے. جب پہلا سانس لیتے ہیں ہم زندگی میں جو رونا ہے تو باہر آ کے جی وہ غنیمت ہے, وہ ہماری زندگی ہے. روتے ہیں تو آکسیجن ریپلیس ہوتی ہے اور وہ آکسیجن پہ سارا نظام جو ہے نا, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہارٹ کا بھی جیسے ڈکٹس آرٹیریوسز ہوتا ہے جو ہارٹ کی ویسلز جو ہے نا اس کو میں تازہ خون پرووائڈ کرتا ہے, وہ بھی آکسیجن کے ساتھ تقریباً شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تقریباً 48 سے 72 گھنٹے میں بند ہو جاتا ہے. تو وہ بھی اور باقی نارمل سرکولیشن کی طرف آ جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا بلڈ گروپ بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ایک نظام بنایا اس کے پیٹ میں جو ہے, یعنی کہ ماں کے پیٹ میں قدرتی نظام جو چل رہا ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے پیدائش ہو جاتی ہے باہر آتا ہے تو سارا نظام یکسر چینج ہوگا. جی اسی لیے جو بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں نا جی ان میں یہ نظام پورا ڈیولپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے سرفیکٹنٹ. یہ کچھ ہمارے ایسے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو لنگ کی میچورٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لنگ کی جیسے جیسے میچورٹی زیادہ ہوگی تو بچہ اتنا اس کو نا اس کی لنگس متاثر نہیں ہوں گے. ایک اس کی وجہ سے ایک ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو جاتا ہے. اسی لیے جن بچوں کی متوقع ہوتی ہے اگر ڈیلیوری پری میچور تو ان کی ماں کو اسٹیرائڈس کے انجیکشن دیتے ہیں تاکہ وہ لنگس کو ارلی میچور کریں. اچھا پہلے کر دیں جی تاکہ اگر اس کی ڈیلیوری فوراً ہوتی ہے تو وہ بچہ اتنا ارلی نہ آئے, کیونکہ ورنہ ہمیں تو وہ پھر سرفیکٹنٹ باہر سے ریپلیس کرنا پڑے گا جتنا بچہ ارلی ہوگا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ وہ ظاہر ہے بچہ جو ماں کی پیٹ کی تھیلی میں تھا اس میں اگر جراثیم ہوں گے تو وہ افیکٹ ہوگا, ورنہ تو وہ اس کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑا. ہاں ماں کا اگر پلسینٹا ٹھیک نہیں ہے, ماں میں کوئی بیماری چل رہی ہے, ماں نہیں میں کیا جو ماں, اس لیے زچگی کے دوران ہمیں ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ماں کی بہت نگہداشت, خوراک کا, اس کا چیک اپ ٹائم پہ, اس کا وزن, اس کی سلیپ اور شوگر بیلنس ڈائٹ. جی شوگر, بلڈ پریشر اور اس کا بلڈ گروپ. اسی لیے جب ماں کی اسکریننگ کرتے ہیں نا, پہلی دفعہ جب ماں جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کہ میں حاملہ ہونے کی خبر دیتی ہے تو ڈاکٹر اس کے معائنہ کرتے ہیں اور اس کے چند ضروری ٹیسٹ پہلے کرتے ہیں. ماں کا وزن کرتے ہیں, اس کی ہائٹ دیکھتے ہیں, اس کی ہائٹ کے مطابق اسیس کرتے ہیں. اگر ماں بہت چھوٹی ہے اور اس کی ہڈی جو بہت چھوٹی ہے جس سے ڈیلیور نہیں ہو سکے تو بچہ, تب بھی ہم پلان کرتے ہیں کہ اس کا سیزیرین ہوگا یا نارمل ہوگا. پلس اس کا ہیموگلوبن دیکھتے ہیں جو بہت ضروری ہے, ورنہ ماں تھکی تھکی رہے گی اور بچے کی نشو نما کیا کرے گی جب اس کا اپنا ہیموگلوبن ہے. پھر اس کا ہم جو ہے بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اثرات ہیں, تو ہمیں تبھی پتا ہوگا تو ہم تیار ہوں گے. کئی دفعہ یہ اتنا شدید بلڈ گروپ کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ بچہ سوجا ہوا پیدا ہوگا اور وہ پیدا ہی شاید مردار ہو, اتنا سویر ریئیکشن ہوتا ہے, اسے ہم ہائیڈروپس فیٹیلس کہتے ہیں. پھر آ گیا ہمارا یہ کڈنیز کا مسئلہ کہ یورین میں البیومن آ رہا ہوتا ہے اور کڈنیز ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے, جس کے آگے جا کے جسے ہم ایکلیمپشیا اور پری ایکلیمپشیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جھٹکے پڑ سکتے ہیں ماں کو. پھر ماں کو بچے کو ماں کو پڑتے ہیں تو بچے کو ظاہر ہے جب ماں کو جھٹکے پڑیں گے تو بچہ بھی افیکٹ ہوگا. اس میں ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ دوائیاں بھی دیں گے وہ بچے میں بھی پاس ہونا. تیسری چیز ہے کچھ انفیکشنز کے لیے ہم اسکرین کرتے ہیں, جیسے جو بہت کامن ہو گئی ہیں ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, ایڈز, HIV, سائٹومیگالو وائرس. ٹھیک ہے, یہ ساری ان کے لیے ہم اسکرین کرتے ہیں آج کل, تاکہ جو پہلا چیک اپ ہوتا ہے ماں جب اگلی دفعہ آئے تو اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہوں. اور پھر سبسیکوینٹلی جو بعد میں آئے گی جب بچہ جیسے جیسے پہلے 3 مہینے میں اس کے آرگن بنتے ہیں سر, جی اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں, دل بن رہا ہے, کڈنیز بن رہے ہیں, اس کی حرام مغز بن رہا ہے پہلے 2 ہفتے میں. اس طرح پہلے چند ڈاٹس ہوتے ہیں نا سیلز کی فارم, بالکل. اس کے بعد سارے 3 مہینے میں مرحلہ کمپلیٹ ہوتا ہے جسے ایمبریوجینیسس کہتے ہیں.
پھر اگلے 3 مہینے میں بچے کا ویٹ بڑھتا ہے اور ان آرگنز کا سائز بڑھتا ہے، اور پھر آخری 3 ماہ جو ہوتا ہے اس میں بھی بچے کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا سائز بڑھے گا. تو ان جو دوسرے ٹرائمیسٹر اور تیسرے میں ہم اس کا پھر الٹرا ساؤنڈ سے فالو اپ کرتے ہیں. اس کو ہم انوملی اسکین بھی کہتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی ہڈیاں پوری ہیں، سائز چھوٹا تو نہیں، اسی طرح اس کا دل میں کوئی نقائص تو نہیں ہے، اسی طرح اس کے گردوں کے نقائص. تو ابھی تو اتنا اچھا الٹرا ساؤنڈ کا ہو گیا کہ بہت ساری ہمیں چیزیں ہر وقت سے پہلے پتہ لگ جاتی ہیں کہ اس کے دماغ پورا بن رہا ہے، دماغ کے اندر پانی تو نہیں ہے. کیا اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں انٹروینشن ہو سکتی ہے، اور یہ جو ایک میڈیسن نئی ڈیولپ ہوگی اسے فیٹل میڈیسن جی وہ اندر ہی کام کرتے تھے. جی وہ ڈاکٹر اسی کے ماہرہ وہ دیکھتے ہیں. پھر لیکن پاکستان میں بھی اس وقت یہ اتنی عام نہیں ہے. یہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں، لیکن ہر فیلڈ آپ کو پتا ٹائم لگتی ہے. کچھ لوگ ابھی جا کے باہر کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. یہ ہماری جو ایکس ان کی بیٹی بھی سلیکٹ ہوئی تھی، لیکن وہ آئی نہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں. کے میں پہلے دن وہ اسسٹنٹ پروفیسر سلیکٹ ہوئی ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہ فیٹل میڈیسن کرنے انگلینڈ چلے گئی. تو بہرحال ہم دعا کو ہیں کہ جو بھی واپس آئے اس ملک میں ملک کی خدمت کریں، ہماری عوام کا، ہمارے جو دیکھیں نا ہمارے لوگوں کا درد رکھے، جو یہاں ہی سے ملک کی انویسٹمنٹ ہے، جو آپ ہنر باہر سے سیکھتے ہیں اپنے لوگوں پر آ کے آپ استعمال کریں گے. جیسے لوگ جنہوں نے نیوکلیئر میڈیسن میں کیا نا جی، بم بھی تو ایسے لوگوں نے بنایا. سو آپ ٹیکنالوجی لائیں، آپ ملک میں لائیں اور لوگوں کو ٹرین کریں، تو وہی وہ جو ابتدائی حالت میں تھی وہی آگے گرو کرتی ہے جو بھی ہے فیلڈ. جیسے ایک زمانہ تھا صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ بچوں کو بھی دیکھتا تھا، بوڑھوں کو بھی دیکھتا تھا. اب آپ دیکھیں بچوں کے ڈاکٹر لیتا ہے، بچوں کے دل کا لیتا ہے، بچوں کے گردے کا لیتا ہے، گردے کے سرجن لیتا ہے، گردے کا فزیشین لیتا ہے. اسپیشلٹی ایسے ہی ڈیولپ کی، بالکل ایسے ڈیولپ کی. حضرت ڈاکٹر خواجہ عمدہ اسلام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور خصوصی طور پر جو آپ نے اس موضوع کی بات کی زیادہ بچوں کے حوالے سے. تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آئندہ آپ سے گفتگو کریں اور بچوں کے امراض کے حوالے سے کریں. جو 14 سال تک کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو کون کون سے امراض پیش آ سکتے ہیں اور ان کا علاج کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور میں بالکل حاضر ہوں جی. ہم اس ملک کے بچوں کے خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور جو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، تاکہ لوگ سیکھیں گے. مائیں جتنا اپنے بچوں کے بارے میں جانیں گی اتنا وہ اچھا خیال کریں گی، اور اتنے ہی وہ صحت مند بچے ہوں گے، اور اتنے ہی پاکستان صحت مند. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، ہمارے سے بڑی موثر گفتگو کی. اور اسی کے ساتھ ہی میں مدثر کے دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حافظ.